अर्तुगरुल और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद को समझने के लिए हमें 12वीं सदी की सेंट्रल एशिया को जानना होगा। सेंट्रल एशिया में इस वक्त सल्जूक हुक्मरान थे। उनकी सल्तनत आज की तुर्की पर मुश्तमिल थी। पूर्णिया दारुल हुकूमत था और ये पूरा इलाका अर्ज़ रोम कहलाता था। सल्जूकी रियासत के एक तरफ मंगोल थे। ये मारते, धारते और खोपड़ियों की मीनार बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सल्जूकों को रोम कर मशरकी यूरोप और मशरकी वस्ता जाना चाहते थे। दूसरी तरफ ईसाइयों की बाज़ंतीनी रियासत थी। ये रियासत आज के तुर्की के शहर अनातोलिया के साथ साथ चलती हुई फिलेक्सी और इस्तांबुल से होती हुई पूरे मशरकी यूरोप पर मुश्तमिल थी। ये भी सल्जूक रियासत पर कब्जा करके अपनी सरहदें चीन तक वसी करना चाहते थे। सल्जूकी रियासत का तीसरा हिस्सा अय्यूबी रियासत से जुड़ा हुआ था। यह हिस्सा शाम, फलस्तीन और मिस्र पर मुश्तमिल था, जबकि सल्जूकों को चौथी सिमत ने ईरान। सल्जूक दौर शोरशों का जमाना था। हर तरफ जंग चल रही थी और कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म था। मंगोल और बाज़ंतीनी ईसाइयों दोनों बैतुल मुक़द्दस तक भी पहुंचना चाहते, लेकिन दोनों के अज़ाइम के रास्ते में सल्जूक और अय्यूबी दो मजबूत तरीन रियासतें खड़ी थी। ये दोनों उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। मंगोल आज का उज़्बेकिस्तान और ईरान फतह कर चुके थे। खेवा का हुक्मरान ख्वारज़म शाह भी रास्ते का मजबूत कांटा था। उसकी रियासत हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर जॉर्जिया तक फैली थी। चंगेज खान ने यह कांटा निकाल दिया था। इराक में अब्बासियों की हुकूमत थी और मिस्र में ममलूक खानदान बरसरे इक़्तिदार था। ये भी बाज़ंतीनी और मंगोल हुक्मरानों का टारगेट थे, लेकिन अय्यूबी रियासत और सल्जूक हुक्मरानों के होते हुए मिस्र और इराक पहुंचना मुश्किल था। चुनांचे मंगोल और बाज़ंतीनी ईसाई दोनों अय्यूबियों और सल्जूक के खिलाफ इकट्ठे हो गए। ये दोनों को आपस में लड़ाते भी रहते थे ताकि मुसलमान के साथ लड़ कर कमजोर हो जाए। दूसरा, मंगोल खुद भी अय्यूबियों और सल्जूकों पर हमले करते रहे। और तीसरा, बाज़ंतीनी सलेबी जंगों के जरिए अय्यूबी रियासत पर हमला आवर होते रहते। लिहाजा दोनों रियासतें बाहिनी और बैरूनी हमलों आवरों की वजह से कमजोर हो रही थी। बाज़ंतीनी और मंगोलों ने अय्यूबी और सल्जूक दोनों रियासतों के मेलाप में अपने जासूस भी छोड़े रखे थे। ये लोग भी बादशाहों को महिला की साजिशों में उलझा कर कमजोर करते चले जा रहे थे। चुनांचे वो एक मुश्किल दौर था। सल्जूक बादशाह अलाउद्दीन के बाद सल्जूक रियासत का सुल्तान मंगोलों, अय्यूबियों और महल में मौजूद गद्दारों से बेक वक्त लड़ रहा था। ये किसी चौथे महाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन इसके खिलाफ एक चौथा महाज भी सर उठा रहा, और वो था बाज़ंतीनी हुक्मरान अलाउद्दीन। सल्जूक जब मंगोलों या अय्यूबियों से लड़ने के लिए निकलता था तो उसकी पीठ नंगी हो जाती थी और उस पीठ पर बाज़ंतीनी चुरा घोंपना शुरू कर देते थे। वो यकसुई कायम रखने के लिए अपनी पीठ बाज़ंतीनी ईसाइयों से बचाना चाहता था। लिहाजा अलाउद्दीन ने सल्जूक और बाज़ंतीनी रियासत के साथ साथ आगूज कबाइल आबाद करना शुरू कर दिया। आगूज तुर्कों के जरी कबाइल थे। ये तादाद में 24 थे। भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। मर्द तलवार बाजी और तीरंदाजी के एक्सपर्ट, और औरतें निहायत उम्दा रेशमी कालीन और सूती कपड़ा बनाती थी। कबाइल के सरबराह भी बे कहलाते। कबाइल की ज़बानों की 37,000 लफ्ज़ बादजा उर्दू में शामिल हो गए। हमारी ज़बान का हर तीसरा लफ्ज़ आबूस तर्क कबाइल से हिंदुस्तान आया।
یہ قبائل اصل اس قدر جنگجو تھے کہ یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کا مطلب ہے سردار، کسی دوسرے قبیلے کے بے کو بھی اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ سلجوق بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے۔ علاؤدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنوائی اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو اس طرح سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ آغوز قبائل ریاست کے لیے 2 کام کرتے تھے، یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کی تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 آغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشیوں اور دولت میں بھی، تاہم اس کا بے یعنی سردار سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کی شام کے شہر رقا کے مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگ تھا۔ والد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا رسیا تھا کہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دون کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے 3 دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں ہیما خاتون نے پالا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی دانشور تھے، مولانا روم اور حضرت محی الدین ابن عربی۔ مولانا روم پورنیا میں رہتے اور وہ سلجوق حکمرانوں کے روحانی استاد، جبکہ ابن عربی کا مدرسہ حلب شہر میں۔ یہ دونوں صوفیاء کرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کی دریدہ دل سیدھے اور ابلتے ذہنوں پر برہم رکھتے تھے۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہرن کے ایک بچے پر تیر چلایا۔ ہرن کے بچے کی جان زخمی ہو گئی اور توڑ کر ابن عربی کے پاس چلا گیا۔ حضرت نے اس کے زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا کرتا ابن عربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی اور مسکرا کر فرمایا، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ بولو۔ ارطغرل کو جتنے نام یاد آتے تھے وہ بول دیے۔ حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہ یاد ہے؟ ارطغرل نے ذہن پر زور دے کر ان میں مکہ، مدینہ اور فلسطین شامل کر دیے۔ حضرت ابن عربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ یہ سارے ملک تمہارے ہو۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا۔ برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنی جانوروں کے لیے خشک چارے تک کا بندوبست نہیں کر سکے۔ چنانچہ اس نے طنزیہ نظروں سے اپنی عربی کو طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن عربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ یہ اس وقت سلجوق خاندان کے ایک مفضول شہزادی حلیمہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ قبیلہ اس عشق کے خلاف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شادی آغوز روایات کے بھی خلاف تھا اور یہ سیدھی سادھی سلجوق حکومت کو آبیل مجھے ماں کی دعوت دینے کے مترادف تھی، اور قبیلے کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے دندن تک نہیں تھی۔
ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز کا مادہ نہیں تھا، لہذا یہ ڈٹ گیا۔ یہ اس کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا، اور وہ اس دور میں دھکے کھاتا کھاتا ابن عربی کے مدرسے پہنچ گیا۔ ابن عربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا، اس کے فکری رہنمائی کی، اس کو تسلی دی۔ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے، ان کی داڑیاں چھوٹی اور سفید ہوتی تھی۔ یہ انتہائی بااثر، امیر اور باعمل مسلمان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا کہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو قتل کرتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں ستم تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے، یا پھر بازنطینی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سازشوں کا تانا بانا بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا۔ یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا میچور نہیں کہ یہ کوئی ریاست بنا اور چلا سکے، لہذا ان لوگوں نے اس کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ارطغرل کو ٹرین کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک اور ایشو پیدا ہو گیا۔ سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں ہیما اور اس کے ساتھیوں بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے۔ یہ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لے لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا چھپتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخر میں در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس چھوٹے سے واقعے نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھی۔ ہم اس خلافت کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ واپس جا رہا تھا، اور وہ اپنے بڑے بھائی سے معذرت کر کے دوبارہ قبائی قبیلے کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ ماں ہیما بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ لوگ جب کوف داغ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ رک کر جنگ دیکھنے لگے۔ ارطغرل کے دماغ میں اچانک کوئی خیال آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے سوار کو اشارہ کیا، خواتین اور بچوں کو پہاڑ پر چھوڑا اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑا۔ جون کا مہینہ تھا، خوف ناک گرمی تھی۔ ارطغرل کے ساتھ صرف 200 گھوڑے سوار تھے۔ یہ لوگ جب پہاڑ سے اترے اور دھول اڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا لشکر اتر آیا۔ یہ لوگ نیچے پہنچے تو کائی گھوڑے سواروں نے ارطغرل سے پوچھا، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟
ارطغرل نے کہا لگا کر جواب دیا، مظلوم کا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ارطغرل اور اس کے گھوڑے سوار کو اس وقت تک قطعی یہ علم نہیں کہ جنگ کن کے درمیان ہو رہی ہے اور ان میں ظالم اور مظلوم کون ہے۔ یہ لوگ بس بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے تھے اور دونوں لشکر انہیں اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ یہ لوگ میدان کے قریب پہنچ کر رکے، انہوں نے مظلوم کا اندازہ لگایا اور وہ دوڑ کر اس کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ تازہ دم تھے، ماہر تلوار باز اور بہادر تھے، لہذا یہ لڑنے لگے تو مظلوم لشکر کو حوصلہ ہو گیا، اس کے اکھڑے قدم جم گئے اور وہ جی جان سے لڑنے لگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتے ہوئے فوج پسپا ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل کو پتا چلا، اس نے سلجوق سلطان علاؤالدین کے ایک بات کی مدد کی تھی۔ سلجوق سلطان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ یہ جنگ تقریباً ہار چکا تھا اور اناطولیہ عرض روم جس کو ہم کہتے ہیں، اناطولیہ کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی۔ لیکن پھر اچانک ارطغرل یہ بھی مدد بن کر پہاڑ سے اترا اور اس نے اس کا ملک بچا لیا۔ علاؤالدین سلجوق نے ارطغرل کو بلایا، اس کی کہانی سنی، اس کی جرات اور بہادری کی داد دی، اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھنا، مانگو جو مانگتے ہو، میں ابھی تمہیں دوں گا۔ ارطغرل کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگی۔ سلطان نے کہا لگایا اور کہا، بس اتنی سی خواہش۔ ارطغرل نے جواب دیا، سلطان، ہماری ضرورت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا، چاقو سے اس پر نشان لگایا اور سغوت کا علاقہ اسے دے دیا۔ سغوت کی وادی وسیع چراگاہوں، جنگلوں اور جھیلوں پر مشتمل تھی۔ دریائے سکاریا اسے سیراب کرتا تھا اور یہ بازنطینی سرحد پر واقع ہے۔ بازنطینی ریاست کا بڑا شہر بورسا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل میں کراجہ حصار، خانلی بازار، انگول ازنیک اور بیلک کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور یہ سغوت کے قریب واقع ہیں۔ سلطان علاؤالدین نے یہ وادی ارطغرل کے حوالے کرنے کے بعد اسے بازنطینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا دیا۔ ارطغرل نے رکا جانے کی بجائے اپنا قبیلہ لیا اور یہ دریائے سکاریا کے ساتھ سغوت کی وادی میں آباد ہو گیا اور اس نے سغوت شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ کئی قبیلے کے لوگ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آتے رہے اور اس کے ساتھ جڑتے رہے۔ آغوز قبائل کے مجبور اور مسکین بھی اس کے پاس آتے تھے اور انہیں پناہ اور زمین دے دیتا۔ ارطغرل کی کہانی سغوت میں پہنچ کر ختم ہو جاتی۔ وہ حقیقت میں باقی زندگی اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکلا اور اس نے خود کو وادی تک محدود رکھا۔ خانلی بازار، کراجہ حصار، انگول اور ازنی دراصل اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا۔ ارطغرل کے صرف 2 کمال تھے، سلطان علاؤالدین سے سغوت کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کی تربیت کرنا۔ اس نے اپنی زندگی اپنی قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی اور وہ یہ کام 1288 میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سغوت ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ارطغرل کی قبر آج بھی سغوت شہر میں ہے
اس دوران سلجوق کمزور ہو گئے. علاؤدین سلجوق کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا. علاؤدین کے 3 بیٹے تھے. تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے. ریاست مزید کمزور ہو گئی. غیاث الدین سلجوق بادشاہ بنا. وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھ مارا گیا اور یوں سلجوق ریاست ختم ہو گئی. جس کے بعد قائی قبیلے کے پاس 2 آپشن موجود. یہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر یہ خاموشی کے ساتھ کوئی درمیانہ راستہ نکالتے. ارطغرل کے 3 بیٹے تھے. بندوس، تاروباتو اور عثمان غازی. عثمان 1258 عیسوی میں سغوت میں پیدا ہوا. یہ بہت سمجھدار اور بہادر. اس نے قبیلے کی انان سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لی. منگول بازنطینی ریاست کو تاراج کر رہے تھے. بازنطینی قائی قبیلے کے دشمن بھی تھے. چنانچہ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ منگولوں پر حملہ نہیں کرے اور منگول ان سے ثبوت نہیں چھینے اور مزید یہ بازنطینی ریاست پر حملے جاری رکھے تاکہ منگول مشرقی یورپ پر اپنا قبضہ مضبوط رکھ سکے. منگول اس وقت تک مشرقی یورپ فتح کر چکے. عثمان غازی کے پاس سرپرستوں کا ایک مضبوط دستہ تھا. اس دستے نے بازنطینوں سے یک شہر چھین کر فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا. یہ بعد ازاں مانگلی بازار اور قراجہ حصار پر بھی قابض ہو گیا. عثمان غازی کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے اور خان عثمان کے تمام بچوں سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا اور وہ قائی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بنا. عثمان غازی کی زندگی کے 2 بڑی خواہشیں تھی: ازنیت اور بورسا شہر فتح کرنا. یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کے معراج تھے کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمے لگانے کے لیے بھی زمین نہیں تھی. سغوت شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا اور یہ اس وقت تک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس قلعے میں اس میں قلعہ اور فصیل تک نہیں. چنانچہ عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے ازنیت اور بوسا جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے. اس کی سوچیں بھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی. اور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا. چنانچہ اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کیا. بورسا شہر 1326 عیسوی میں فتح ہو. عثمان غازی اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا. وہ بیمار اور لاغر تھا. بیٹے نے بورسا کے مضافات نے والد کو گھوڑے سے اتارا. سامنے چنار کا ایک گھنا درخت تھا اور خان نے والد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا. عثمان غازی نے بیٹے کا ماتھا چوما. وادی کو پیار سے دیکھ کر بولا، میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی، اب میرے جانے کا وقت آ گیا. بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے والد کا ہاتھ چوما، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اونچی آواز میں بولا، ہم آج سے عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور میں سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی. اس نے والد کا ہاتھ تھاما، بوسہ دیا اور بیعت کر. سپاہی بھی قطار میں کھڑے ہوئے اور یا سلطان کہہ کر عثمان بن ارطغرل کی بیعت کرتے چلے گئے. یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی. چنار کا وہ درخت آج تک بورسا کے مضافات میں موجود. عثمان غازی بورسا کی فتح کے چند بعد انتقال کر گیا. اسے بورسا کے پہاڑی پر دفن کر دیا گیا اور وہ پہاڑی 2 نسل بعد ارطغرل خاندان کا شاہی قبرستان بن گئے.
عثمان غازی کے بعد اور خان نے عنان اقتدار سنبھالی اور کمال کر لہذا ہم اگر کسی کو عثمانی سلطنت کا کریڈٹ دے سکتے ہیں تو وہ اور خان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ارطغرل کا سفر ثبوت پہنچ کر ختم ہو گیا اور عثمان غازی کی خواہشوں کے گھوڑوں نے بورسا کے قلعے پر پہنچ کر دم توڑ دیا۔ لہذا خاندان کو اگر اور خان نہ ملتا تو کائی قبیلے کی کہانی 1326 عیسوی میں بورسا پہنچ کر ختم ہو گیا اور ہم آج خلافت عثمانیہ سے واقف نہ ہو کائی قبیلے اور نہ ارطغرل سے وقت انہیں خاک کی طرح اناطولیہ کی فضا میں تحلیل کر چکا ہوتا اور ان کی داستان تک نہ ہوتی داستان میں۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان، ترک اسے آرخان بھی کہتے۔ وہ 1281 میں سغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کے مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیشن گوئی سناتا تھا اور پھر اور خان سے کہتا تھا، جان پدر تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے، تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پہ لا کر انہیں بتانا جہاں ایک ایسا شخص ہو رہا ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ریاست کا خواب دیکھا۔ اور خان نے یہ بات پلے باندھ دی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کی نوحوں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیں، اسی خونی آشان دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہوئی۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل خاندان کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور خان دنیا کے دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا یعنی کہ آج کا انکرا میں شکست۔ یہ دونوں طاقتیں پیران میں ابھری اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر کے بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنا۔ یہ اور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہ سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ کیسے؟ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست کو، لہذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازمیت اور قاراسی کے قلعے فتح کیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہیں۔ نکوسیا آج کل
साइप्रस का दारुल हुकूमत, जबकि निकोमेडिया यूनान का शहर। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते और खान ने ये भी फतेह कर लिया। ये उसके बाद साबिक सल्जूक रियासत के शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया भी ले लिया, और फिर ये आज के तुर्कमानिस्तान की तरफ मुड़ गया। उसका खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बाज़ंतीनी हुकूमत उससे घबराती, चुनांचे बाज़ंतीनी बादशाह जान शिशम ने उसके साथ अमन मुआहिदा किया और अपनी साहबजादी थेओडोरा उसकी अकद में दे दी। ये पहला तुर्क था जिसने गेलीपोली और अंकारा फतेह कर लिया। इसने गवर्नेंस का अपना एक मॉडल भी तख्लीक किया। आगोश कबाइल झंडे को संजाक कहते, और खान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और जिलों में तकसीम किया और हर जिलेदार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से उसके जिले संजाक कहलाते। इसने जिलेदारों को अपनी फौज बनाने, इलाके फतेह करने और टैक्स जमा करने का इख्तियार भी दे दिया। इस हिकमत अमली की वजह से इसकी फौज भी मजबूत हो गई और अवाम भी खुशहाल हो गए। इसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे और कारवान सराय बनवाए, और वो एशिया कोचिक का पहला हुक्मरान था जिसने बोरसा में यूनिवर्सिटी बनाई। और खान के बाद उसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना और उसने सुल्तनत उस्मानिया को हकीकतन सुल्तनत उस्मानिया बना। मुराद 30 साल हुक्मरान रहा और वो इन 30 वर्षों में 24 साल मैदान जंग में रहा। उसका रिकॉर्ड था उसने कोई जंग नहीं हारी। उसने बल्गारिया, सर्बिया और मकदूनिया फतेह कर ली। उसकी आखिरी जंग कोसोवो में हुई थी और पूरे यूरोप की फौजें इकट्ठी होकर उसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उसने उस मशरका फौज को भी खाक चटवा दी। वो 1399 में कोसोवो की जंग के दौरान जख्मी होकर इंतकाल कर गया। मुराद अव्वल के मरने के बाद की खबर फैली तो पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और तमाम कलीसियाओं की घंटियां बजाई गई। मुराद अव्वल ने उस्मानी सुल्तनत के रुतबे में 5 गुना इजाफा किया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों की फतवाहत के बावजूद मुराद अव्वल के इंतकाल तक सुल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 मुरबा किलोमीटर पर मुहित थी, और ये रुकबा आज के रावलपिंडी डिवीजन से भी कम। ये थी सुल्तनत उस्मानिया 4 नस्लों के बाद की सुल्तनत उस्मानिया। यह हकीकत साबित करती है रियासतें एक दिन में नहीं बना सकती, उनकी बुनियादों तक में 4-4 नस्लें जाती। आप ईरान से लेकर रोयाना तक सफर करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर बाद कोई न कोई मजार, कोई न कोई कब्रिस्तान मिलेगा, और उस कब्रिस्तान में आपको कोई न कोई तुर्गुत, कोई न कोई अब्दुर्रहमान, कोई न कोई सामसा और कोई न कोई बामसी मिलेगा। वियना के मुज़ाफ़ात और बुदापेस्ट के पहाड़ियों तक पर तुर्क कब्रिस्तान हैं, और हर कब्र के सिरहानी कलमा शहादत लिखा। रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियां खर्च होती, फिर कहीं जाकर रियासतें सर उठती, फिर कहीं जाकर उनके झंडे अक़वामी आलम के दरमियान लहराते। खिलाफत उस्मानिया की रगों में भी अर्तगरल की 18 नस्लों और 36 सुल्तानों का लहू शामिल किया, और फिर जाकर कहीं अर्तगरल आज की नस्ल तक पहुंचे, फिर कहीं जाकर दुनिया ने तस्लीम किया तुर्क सिर्फ तुर्क होते। नेपोलियन बोनापार्ट ने अर्तगरल की नस्ल के बारे में क्या खूब कहा। उसने कहा था, दुनिया की हर फौज किसी न किसी के स्टाइल में लड़ती, लेकिन तुर्क सिर्फ और सिर्फ
ترکوں کے اسٹائل میں لڑتے. ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف اسٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن دیا. عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لیتے تھے. یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے اور جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کرتے. یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں کے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہے. ترک فوج کا ایک جان نثار دستہ جنی چنی کہلاتا. یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے، لہذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے. سلطان بھی ان کے خلاف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے. یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے. آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں. آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے. آپ اس کے صحن سے باہر نہیں نکل سکتے. تو رہ گیا لائف اسٹائل، تو کافی ہو یا سگریٹ، کاغذ ہو یا رائٹ، بوٹ ہو، کموڈ ہو یا پھر ہیئر کلرز، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملے. یہ تمام چیزیں ایجاد یورپ میں ہوئی، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ ترکوں نے. ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محل آباد کیا اور اس محل میں شاندار مسجد، مدرسہ اور شفا خانہ بنایا اور اپنا مقبرہ. آپ قدرت کا انعام دیکھیے. ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بڑے اعظموں پر ان کی حکومت، ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر فیروانہ اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا. ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 30 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی. یہ ہوتی ہے اللہ کی دین. اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پہ آتا تو پھر یہ چراہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا. یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے. واہ پروردگار، تیرے بھی کیا کہ. میں ہوں سلمان قریشی. آپ دیکھ رہے تھے ارطغرل کی اصل کا، جو لکھی گئی ہے محترم جاوید چودھری. امید ہے آپ کو پسند ضرور آئی. اگر آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینکس.